Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of you. Dear student, today I am going to start the next chapter, Khulafai Rashidin radiyallahu ta'ala anhum. I have already explained about the first topic, the first Khalifa, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Now I am going to start the next Khalifa, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Let's start the first paragraph. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उमर और लक़ब फ़ारूक था। हज़रत उमर का शुमार अरब के सरदारों में होता था। बहादुरी और शुजाअत में मशहूर थे। ईमान लाने से पहले वो इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस कदर दुश्मन थे, ईमान लाने के बाद आपके उतने ही जान निसार बन गए। उन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। खिलाफत के ज़माने में हज़रत उमर रातों को गश्त करके लोगों का हाल मालूम करते। एक मर्तबा ताजिरों का काफ़िला मस्जिद नबी में बाहर आकर रुका और रात को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर और अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ लिया और कहा कि आओ आज रात इन ताजिरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दे। चुनांचा दोनों रात भर माल की हिफाजत की। वो चाहते तो दीगर साथियों को हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा न करके एक मिसाल कायम कर दी। हज़रत उमर की ज़िंदगी बेइंतहा सादी थी। वो मामूली लिबास पहनते, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते और वो परहेज़गारी और हक़ परस्ती के सच्चे पैकर थे। हज़रत उमर की खिलाफत अदल व इंसाफ के लिए मशहूर है। वो इस्लामी अखलाक के बेहतरीन नमूना है। सेकंड, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानदान मक्का का एक मुमताज़ और बाइख्तियार ख़ानदान था। ईमान लाते ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया को इनके निकाह में दे दिया। जब इनकी वफ़ात हो गई तो दूसरी साहबजादी उम्मे कुलसुम से इनका निकाह करा दिया। इसलिए हज़रत उस्मान को ज़ुल्नुरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान निहायत ही बाहया, सब्र करने वाले, नर्म दिल और सखी थे। अपनी सखावत की वजह से वो गनी कहलाए। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते, खुशबू लगाते। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करना उनका शियार बन गया था। हज़रत उस्मान हर मौके पे अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ मीठे पानी की सख्त कमी थी। एक ही कुआं था जो एक यहूदी के कब्ज़े में था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस कुएं को राह खुदा में वक्फ़ करेगा उसे जन्नत मिलेगी, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी से कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। हज़रत उस्मान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने अपने ज़माने में कुरान लिखवा कर मस्जिद में रखवाया और इसके नकलें तैयार करके इस्लामी मुल्कों में भिजवाए ताकि मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा किरात के मुताबिक कुरान की तिलावत करे। तो ये थे आज के हमारे दो पैराग्राफ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आइए इस पे हम इसका थोड़ा मफ़हूम बयान कर दे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा दोनों के, लेकिन इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपको समझ में ना सके हो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने से पहले
وہ بہت دلیر اور شجاعت میں مشہور تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی ان کا وہی رعب اور وہی دبدبہ اسلام کے اندر رہا۔ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، جیسے کہ دوسرے واقعات سے ملتا ہے کہ وہ تلوار نکل لے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، ایمان مل گیا۔ تو یہ تو ان کی دشمنی تھی۔ پھر اسلام لانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا جان، مال اور سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، اور ایسے جان نثار بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خلافت کے زمانے میں ان کا یہ معمول رہا ہے، یہ سب سے ممتاز تھا ان کا معمول، کہ وہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ یہ ان کا بڑا ایک اعلیٰ درجے کی صفت تھی ان کی، کہ جب سارا شہر ملک سو جاتا تو حضرت عمر راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خیر خواہی کرتے اور لوگوں کا حال جا کے پوچھتے کہ ان کے گھر کا حال کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی نیکی تھی، جو وہ بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر اور خود کو جب ان سے ملتے، کوئی قافلے والوں سے مل جاتے یا کوئی دور ملک سے وہاں سے سفر کر کے آ رہا ہو اور وہ وہاں پر ہی جنگل کے اندر پڑاؤ رکھا ہوا ہے، کہیں نظر آتا تو حضرت عمر ان کے پاس جاتے اور اس کی مدد کرتے، اور اخلاص اتنا تھا کہ مدد کرنے کے بعد کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں امیر المومنین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ایک عام انسان بتاتے اس میں۔ یہ ان کا اخلاص کا اعلیٰ درجہ تھا، اور خود کام کیا کرتے تھے، کبھی کسی دوسرے کو، کبھی اپنے ساتھیوں سے نہیں کہا کہ تم یہاں پیرا دو، یا خود کام کیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ہر صحابی، جیسے کہ خلفۂ راشدین کے اندر زیادہ تر ملے کہ ان کی کچھ عادتیں بہت سے سملیرٹی ہے، جیسے سادگی سے زندگی گزارنا، سادہ معمولی کھانا کھانا، یہ ان کا شعار تھا۔ ان کے پاس دنیا بھر کے عیش و آرام کی چیزیں موجود تھیں، لیکن اس سے انہوں نے ہمیشہ پرہیز کیا اور سادگی سے زندگی گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ عدل اور انصاف، جہاں پر بھی کچھ ایسا عمل کو نظر آتا تو سب سے پہلے وہ انصاف کے لیے وہاں پہنچتے تھے، اور ان کا مشہور تھا انصاف، ان کا مشہور تھا عدل و انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست دی تھی کہ وہ عدل اور انصاف کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خوبیاں، جو بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، لیکن اس میں چند ان پہ ہم نے ان کا ذکر کیا۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے خاندان کے ابا اختیار، مطلب زیادہ اختیار رکھنے والے خاندان سے تعلق تھا۔ جب ایمان لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی رقیہ ان کے نکاح میں دیا، اور اس کے بعد پھر ام کلثوم بھی ان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے ذوالنورین کا؟ ذوالنورین کہتے ہیں دو نور والا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں آپ کے ایک کے بعد ایک نکاح میں آئی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بہت ہی ماڈسٹ، اٹ مینس باحیا، اٹ مینس ماڈسٹ، اور بہت نرم دل، بہت سخی تھے، اور ان کو اس ہی القاب کی وجہ سے ان کا نام غنی کہلائے، غنا۔ وہ بہت زیادہ صفائی پسند بھی تھے، بہت ہی نیٹ اور کلین رہا کرتے تھے، روزانہ غسل کرتے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے۔ یہ ان کی الگ ان کی کوالٹی تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبی دی ہے، تو ویسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باحیا اور بہت زیادہ صاف ستھرے اور صفائی پسند تھے، اور ان کے پاس اللہ نے وسعت بہت دی تھی، پیسہ بہت زیادہ تھا، تو ہر جمعے کو ان کا ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار تھا،
شعار کہتے ہیں طریقے کو، جو ان کا عادت بنی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان ہر موقع پر اپنے مال راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ جیسے کہ اس میں ایک واقعہ بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں میٹھے پانی کی قلت تھی، کمی تھی، تو آپ نے حضرت عثمان نے ان کو کنواں ایک یہودی سے خرید کر ان کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ دوسرا اس حضرت عثمان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر قرآن کو لکھوا کر مسجدوں میں رکھوایا اور اس کی کاپی تیار کر کے دوسرے اسلامک ملکوں کے اندر اس کو بھیجا، تاکہ لوگ آتھینٹکلی قرآن کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوا تک ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، ویسی ہی ایز اٹ از جو ہے وہ پڑھا جائے قرآن۔ یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے آج ان کی زندگی پڑھی۔ ان کی زندگی بہت وسیع ہے۔ ہم اس چھوٹے سے مختصر سے پیراگراف کے اندر ہم نے کو تھوڑی بہت ان کی زندگی کی معلومات ہوئی۔ ہم نیکسٹ ٹائم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں میننگز بھی پڑھیں گے۔ جب تک کہ آپ اس کو ریڈ کریں گھر پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔